8वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। अच्छा, मुझसे दोस्तों ने पूछा कि वो जो आपने बताया था पहले मकालमे का फर्स्ट डायलॉग का, उसके बाद क्या हुआ? गद्दा बैठा और जब आपने कहा कि क्यों तंग कर रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ जनाब? उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझे तंग नहीं किया और मैं आराम से सोने लगा, और मुझे फिर बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गद्दा बैठा और मुझे तंग किया हो। अच्छा जनाब, तो मैं बात कर रहा था आपसे कि जी वो जो औरत दिखी थी वालदा को, और उसके बाद क्या मामला हुआ जनाब? उसके बाद आए दिन होता ये था कि अक्सर रखी हुई चीज़ें गायब हो जाती थीं। वो चोटियों वाले मामला तो चल ही रहे थे कि किसी भी पानी की चीज़ पे, खाने पीने की चीज़ के ऊपर वो आ जाती थी और गिरती रहती थी हज़ारों की तादाद में, और फेंकना पड़ता था, बिल्कुल बारीक होती थी। फिर ये हुआ कि कोई चीज़ गायब होती थी तो अक्सर मेरे साथ तो बहुत शरारत करते थे, तो मैं समझ जाता था। तो होता ये था, मैं कहता था, भाई यार क्यों तंग कर रहा है, वापस दे दे, पेन सामने रखा हुआ गायब हो गया, एकदम से मोबाइल चला गया, यार किधर चला गया, इधर उधर देख रहा नहीं मिला। और फिर होता ये था कि तरीका उसका ये होता है कि अक्सर घरों में ये होता है, और अगर ये गायब हो जाए तो आप कहें, पुकारें कि यार भाई तंग नहीं करो, वापस दे दो, और वहाँ से उठ के चले जाएं। और जब आप वापस आएंगे थोड़ी देर बाद, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं रखी हुई मिल जाएगी, या उसी जगह पे मिल जाएगी। एक हमारे दोस्त हैं उसामा, वैसे तो बहुत सारे दोस्त हैं, मैं जिन उसामा की बात कर रहा हूँ वो समझ जाएंगे। उन्होंने एक नई चीज़ मुझे उस दिन बताई, कहने लगे कि जी आप बोलें एक अहमद, दो अहमद, तीन अहमद, और चार अहमद जब बोलूँगा जब चीज़ वापस करोगे। और उन्होंने कहा ये मेरा आजमूदा है, कई बार मैं आजमा चुका हूँ, और ये बोलने के बाद थोड़ी देर में वो चीज़ वहीं रखी होती है, और उसके बाद चार अहमद, पाँच अहमद, छः अहमद बोलना होता है, और ये पूरा एक कोई टोटका है, वल्लाह आलम। उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई। अच्छा जनाब, ये होने लगा, फिर एक बड़ा अजीब मामला हुआ। अजीब मामला ये हुआ कि जी रमज़ान गुजर चुका था, जो मैंने बयान किया उसमें वो दिखा था भाभी को, वो जो जा रहा था पीछे से। उसके बाद बकरीद आई, ईद के बाद। और बकरीद में हम लोग हर बार वैसे या तो हम हिस्से करते थे या फिर बकरा शकरा ले आए, तो उस बार हम लोग बछिया गालबन लाए थे। और वो हमने पीछे, जो हमारी बाउंड्री वॉल थी और खिड़की के दरमियान, जहाँ पे वो बंदा, वो चोर चोर कह रहा हूँ, सॉरी, वो जिन दिखा था, छोटे से कद वाला, मोटा काला, वहाँ उसकी ग्रिल से हमने उसको बांध दिया। अच्छा अच्छा खासा वो सेहतमंद जानवर था, और वो चंद दिनों में ही, एक दो रोज़ के अंदर, बिल्कुल सूख के काटा हो गया वो, और इंतहाई शरीफ था वो। उसको यानी हम आराम से रस्सी से पकड़ के ले आए थे, और वो ऐसा हो गया था कि वो अपने बिल्कुल करीब भी किसी को नहीं आने देता था, आगे की वो टांगें ऐसे चलाता था और टक्कर मारता था, पानी देना भी उसको दोबर था। अल्लाह अल्लाह करके बकरीद आई, और वो कसाई जब आए उसको देखने के लिए, मैंने उसको कहा कि भाई ये बड़ा ख़तरनाक है, तो देख के कहने लगा, भाई ये तो बकरा है यार, इसको तो मैं अभी गिरा दूंगा 10 मिनट में। तो जनाब वो उसको 14 कसाईयों ने गिराया उसको, बड़ी मुश्किल से उसकी रस्सी हमने नहीं खोली। रस्सी बंदे बंदे जो है उसके गले पे खड़े खड़े छुरी चलाना पड़ी, इसलिए कि उसने, पहला कसाई जो उसको बकरा कह रहा था, वो जैसे ही आगे बढ़ा है, उसने आगे की दोनों टांगे उसके मारी हैं, और उसका वो दीवार में जाके उसका हाथ लगा, जिससे उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई, और वो वहीं बैठ के दर्द से कराहने लगा। उसके बाद दो तीन ने और ट्राई मारी, फिर उनकी जितनी टीम आई हुई थी उन्होंने सबको जमा करके उसको 3-4 घंटे में उसको रस्सी से बंधे बंधे ग्रिल में उसको ज़िबा किया। जनाब ज़िबा करने का, चले ये होता होगा, कॉमन सी बात है, होते हैं इस तरह के जानवर। उसको बाहर ले आए उसी दरख्त के नीचे, जब उन्होंने उसको ज़िबा करने के बाद उसकी खाल छाल सब उतार दी। खाल उतारने के बाद उसने अपनी दोनों टांगें चलाई हैं, जिस पे कसाईयों ने छोड़ दिया उसको। और वो खालिद नाम था उस कसाई का, मुझे याद है, उसने मुझे बुलाया, उसने कहा रहन भाई इधर आओ। मैंने कहा जी। कहने लगा यार रेहान भाई मुझे ये बताओ, यहाँ तुम्हारे कुछ मामलात हैं इधर घर में? मैं कहा नहीं, घर में तो नहीं है। तो कहने लगा फिर? मैं कहा इधर आओ, जिसके नीचे तुम बैठे हुए से ज़िबा करो, इधर है। तो कहने लगा हैं? तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा भाई मुझे इस फील्ड में 20 से 25 साल हो गए हैं, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने इतनी देर में एक तो जानवर ज़िबा किया हो, और उसके बाद उसकी खाल उतार दी हो, और उसके अंदर सांस की कोई शायबा भी नहीं हो कि इसके अंदर सांस चल रही है, और वो अपनी लाते चला दे। तो मैं कहा भाई इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा इसका मतलब ये है कि वो इसके अंदर घुस चुका था, जिस्म में था इसके, और वो अब निकला है। तो मैंने कहा कौन? कहने लगा जो भी मखलूक इस दरख्त के ऊपर हो, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसको चटाई के ज़रिए घसीट के फिर वो इधर लेकर आए, और मुझे कह के गया कि मैं आइंदा तुम्हारे घर कुर्बानी करने नहीं आऊँगा, और उसके बाद वो मुझे कभी नज़र भी नहीं आया। अच्छा, ये जानवर में घुस गया, कैसे घुस गया भाई? जानवर में भी घुस जाता है, ये छिपकली के रूप में भी आ जाते हैं, ये बिल्ली के रूप में आ जाते हैं,
اور انسان میں یہ کیسے گھستے ہیں میں نے پتہ نہیں آپ کو بتایا نہیں بتایا، انسان کے جسم میں یعنی کیسے داخل ہوتے ہیں. تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے انسان کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے خون کی طرح. تو جنات کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات بھی چونکہ شیطان جو ابلیس تھا اس کا نام عزازیل تھا، اور وہ بھی جن سب سے بڑا جن تھا، جنوں کی نسل سے تھا، تو جنات بھی اسی کی نسل سے ہوتے ہیں. تو یہ بھی انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس کے جسم میں. اب جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ یہ صرف 3 صورتوں میں انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، یاد رکھیے گا. پہلی صورت، جب انسان انتہائی شدید غصے میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بہت شدید غصے میں ہو، تو یہ ان کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے اس کے جسم میں داخل ہونے کا. دوسرا موقع ہوتا ہے کہ جی جب کسی انسان کے اوپر کوئی جنسی خواہش، کوئی سیکچول اپیل طاری ہوئی ہو، یعنی اس میں ہو وہ، اس وقت یہ داخل ہوتا ہے. اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ جب انسان ناپاک ہوتا ہے. کوشش کیجئے کہ خاص کر رات کو ناپاک مت سوئیے، اور ناپاک جو لوگ سوتے ہیں ان میں بہت آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں، معاف کیجیے گا. تو جناب یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جی میرے اس گھر کے اندر ایک شاپ ہوا کرتی تھی چھوٹی سی، وہ میں نے ایک بندے کو دے دی. وہ تھا ایونٹ مینجمنٹ سے اس کا تعلق تھا، اور جناب میں نام نہیں لے رہا ان کا. اور وہ ان کا ایونٹ مختلف بیلونس اور ڈیکوریشنز بھی کرتے تھے، ان کے پاس میوزک ایکوپمنٹس بھی تھے، وہ انہوں نے سب اپنے رکھے، اور وہ شاپ پہ کرائے پہ تھی ایک عرصے سے. ایک رات ان کا میرے پاس فون آیا، 10:30-11 بجے تھے، اور مجھے کہنے لگے ریحان صاحب ذرا نیچے آئیے، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. تو میں نے کہا اچھا. میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے دکان خالی کرنی ہے، ایڈوانس تو مجھ سے خرچ ہو گیا، میں کیسے دوں گا. تو میں یہ سوچتا ہوا نیچے آ رہا تھا، آیا تو وہ پسینہ پسینہ کھڑے ہوئے تھے. کہنے لگے یار یہ بتائیے کہ یہ آپ کے اس گھر میں کچھ ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب کچھ ہے سے مراد؟ کہ لگے کوئی جن بھوت پریت، کوئی چڑیل اپسرا؟ میں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو گھر میں ایک خاتون ہیں میری فیملی میں، ان کے اوپر جو ہے نا سواری آئی ہوئی ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے، سواری سے مطلب؟ میں سمجھ تو گیا تھا، میں جان بوجھ کے پوچھا ان سے. کہنے لگے وہ جن آیا ہوا. میں کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگے یار اس کے اندر سے نا بچے کی آواز آ رہی ہے، اور ہم ان کو لے کر آئے تھے یہاں پہ کل رات. میں کہا آپ خود لے کر آئے تھے؟ کہنے لگے یہاں پہ ایک بڑے مشہور عامل ہیں اسلام آباد کے، ان کے ساتھ ہم آئے تھے. انہوں نے ان کا نام بتایا، میں ان کا نام ابھی نہیں لے رہا. اور انہوں نے بتایا وہ ان کے ساتھ ہم آئے تھے، تو وہ جیسے ہی آپ کے ادھر گھر کے سامنے آئے ہیں تو اس نے ایسے اشارہ کیا کہ آ گیا میرا گھر آ گیا، اور اس میں سے بچے کی آواز آ رہی تھی خاتون میں سے. تو میں نے کہا کس طرف اشارہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جی اس طرف. جب اس نے اشارے کی میں نے سمت کو دیکھا تو اس درخت کی طرف اشارہ کر رہا تھا. میں نے کہا درخت کے اوپر ہے. تو اس نے کہا یار آپ نے مجھے بتایا نہیں. تو میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو دکان کرائے پہ دی تھی، درخت کرائے پہ تھوڑی دیا تھا. جب میں آپ کو بتاتا تو میں شکل دیکھنے لگا. میں کہا بہرحال ہوا کیا؟ کہنے لگا بھائی وہ اس کا اتار رہے ہیں. اور میں کہا نہیں بندہ تو صحیح ہے. وہ اصل میں حسن آباد جو گلشن احمر سے پہلے کی آبادی ہے، یہاں پہ پہلے مرگٹ تھا، یعنی شمشان گھاٹ تھا جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ پورا علاقہ آصف زدہ ہے. اور کئی واقعات ہیں میں بیان کروں گا وہاں کے بھی آپ کو. ایک میرے دوست کے ساتھ بھی بڑا معاملہ ہوا تھا. ان کی وائف کے اچھی خاصی بھلی تھیں وہ، اور وہ ایک ہلکے ہلکے ان پہ بیماریاں ہوتی گئیں ہیں، مختلف ان کے ساتھ معاملات ہوئے، بالآخر ان کا بڑی ینگ ایج میں انتقال ہو گیا. تو بہرحال وہ بتاؤں گا میں آپ کو بعد میں، لیکن یہ میں بتاتا چلوں اس نے مجھے یہ بات بتائی. میں نے کہا تم جن صاحب کے پاس گئے وہ بڑے اتھینٹک اور بڑے جینون ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کی وائف ان کے ساتھ ہوتی ہیں. کوئی بھی اگر خاتون کا معاملہ ہو تو وہ پہلے وائف کا ہاتھ سر پہ رکھتے ہیں، پھر اپنا ہاتھ وائف کے اپنی وائف کے ہاتھ پہ رکھ کے پھر وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ کسی نامحرم کو چھوتے بھی نہیں ہیں وہ. تو وہ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ بے فکر ہو کے ان سے علاج کرائیے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ویری نیکسٹ ڈے وہ بندہ پھر دوبارہ میرے پاس آ گیا، اور اس نے کہا کہ یار مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے والد جو ہیں وہ، ان کا نام شمیم احمد تھا. میں نے کہا جی بالکل. تو کہنے لگے کہ جی وہ بہار شریف میں رہتے تھے. میں نے کہا نہیں یار میرے والد تو بہار شریف کے نہیں ہیں، میرے والد تو لکھنؤ کے ہیں، بارہ بنکی کے. تو کہنے لگے کہ نہیں آپ پوچھیے. میں کہا میرے والد سے تو پوچھ نہیں سکتا، ان کے تو انتقال کو 25-27 سال ہو گیا، میں والدہ سے پوچھ لیتا ہوں. میں نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا اصل میں کل جب وہ سواری آئی ہوئی تھی میرے گھر میں جو خاتون ہیں ان کے اوپر، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم، بڑی ہمت کر کے میں نے اس سے بات کی. میں نے پوچھا کہ یار تم ریحان بھائی جو ہے ان کی بیٹیوں کو تو تنگ نہیں کرتے، تو تم میرے گھر کی خواتین کو یا ریحان کو کیوں تنگ کر رہا ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ ریحان بھائی ہمیں تنگ نہیں کرتے، ہم انہیں تنگ نہیں کرتے.
اور ان کی والدہ جو ہیں وہ صوفے پہ لیٹی ہوئی ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں، انہیں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے اس لیے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ظاہر صرف ان پہ ہی ہوتے ہیں جو ان کو برداشت کر سکتے ہیں۔ کسی انسان کی جان لینا ان کے یہاں بہت بڑا جرم ہے اور اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ سفاری پارک میں ان کی عدالت لگتی ہے، اس میں اسی نوعیت کے مقدمات پیش ہوتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کسی انسان کے روپ میں آنے کی، یا فلاں شخص کو تکلیف پہنچانے کی، یا فلاں شخص کا سامان اٹھانے کی، اور دیکھو وہ تمہارے ظاہر ہونے سے فلاں شخص مر گیا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو اس طرح کے مقدمات چلتے ہیں، ان کو باقاعدہ سزائیں دی جاتی ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، ان کو علاقے سے بدر کر یعنی نکال دیا جاتا ہے، ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کئی معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے یہ جواب دیا ان کو۔ پھر اس نے بتایا کہ جی، اس نے کہا تم کب سے جانتے ہو ریحان کو؟ اس نے کہا ہم تو ان کے والد کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ان کے والد بہار شریف میں مکان نمبر 829 بہار شریف ہندوستان میں ہمارے گھر میں رہتے تھے۔ اب میں نے اس سے کہا کہ یار ایسا ہے نہیں، بہرحال میں پوچھتا ہوں۔ میں نے والدہ سے پوچھا، میں نے کہا امی ابو کیا کبھی بہار شریف میں رہے؟ امی نے کہا 3-4 ماہ رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اب میں نے امی کو تو تفصیل نہیں بتائی، اور پھر میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا یہ اچھا، میں نے اس سے کہا یار وہ تو رہے، کہنے لگا دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا نا۔ اور اس کے بعد میں نے اسے پوچھا تمہاری اور کیا بات ہوئی یار، اس سے ذرا بتاؤ تفصیل۔ تو وہ کہنے لگا کہ بس یہ معاملہ ہے، اور میں ان کو اس لیے تنگ نہیں کرتا، مجھے تنگ نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم کیوں تنگ کر رہے ہو، تم چلے جاؤ۔ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں آخری بار آیا ہوں، اور بس میری تم سے گزارش یہ ہے کہ تم ایک تو جو عمل ان سے کرا رہا ہو زیادہ مت کراؤ اس کو۔ مجھے انہوں نے اگر نقصان پہنچایا تو شاید میں تمہیں بھی نقصان پہنچا کر جاؤں۔ تو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں میں جا رہا ہوں، اور تم وہاں سے بس اسپیکر ہٹا دو جہاں تم نے رکھے ہیں، وہاں میرے بچے سوتے ہیں۔ خیر انہوں نے جو اپنے اسپیکر وغیرہ شاپ میں رکھے تو اس جگہ سے ہٹا دیے، اور اس کے بعد وہ ان کی جو خاتون ان کے گھر میں تھی ان کی طبیعت بالکل صحیح ہو گئی۔ اچھا، ان کا یہ بھی ہوتا ہے جنات کا معاملات جو ہے، میں نے آپ سے بیان کیا تھا کہ ان کی اس نے جیسے کہا نا کہ جی میرے اوپر زیادہ عمل نہیں کریں آپ، تو وہ پھر آپ کو تنگ کرتے ہیں مزید نا، اور بہت زیادہ پھر ایگریسو بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوا تھا، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اسلام آباد کے فلیٹ میں ہوا تھا۔ اس فلیٹ کو میں نے خود دیکھا ہے، اس کے پنکھے پگھلے ہوئے تھے، اس کی دیواریں کالی ہو گئی تھیں، اور ان کا پلستر پھٹ گیا تھا۔ وہ سب کچھ کیا دارا اس گھر فلیٹ میں آگ لگائی تھی جنات نے۔ اور وہ واقعہ ہے حاجی صاحب کا، جنہوں نے میری کتاب پڑھی ہے خواب سے افسانے تک، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور جو کتاب جنہوں نے نہیں پڑھی وہ میں انشاءاللہ اگلے حصے میں بیان کروں گا۔ ابھی فی الحال میں اسی پہ اس حصے کا اختتام کر رہا ہوں۔ سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اپنے دوست احباب جاننے والوں کو بھیجتے رہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سبسکرپشن ملے، میری حوصلہ افزائی اور میں مزید ویڈیوز ڈالتا رہوں۔ بہت بہت شکریہ۔